بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين صدق الله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 24 رمضان المبارک سن 1440 ہجری ہے اور اس وقت آپ آج نیوز اور آج انٹرٹینمنٹ پر افطار کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر محمد زبیر احمد۔ آپ کے سامنے جو تلاوت پیش کی گئی اس کو پیش کرنے کا شرف حاصل کیا حافظ نعمان قادری نے، اور یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 104 اور 105 تھیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں مبتلا ہو تو سن لو کہ میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، بلکہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں، اس لیے اپنا رخ یکسو ہو کر دین فطرت کی طرف کر لو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، اس آیہ مبارکہ میں یہ جو 2 آیات تھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دین، یہ کفار سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم دین میں اگر شک کرتے ہو تو یہ شک تمہیں اصل میں شرک کی طرف لے جا رہا ہے، اور تم اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے ہو۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ شک کیا ہے، اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، اور یہ شک کہاں کہاں پر گناہ کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ مگر سب سے پہلے چلتے ہیں ریما جی کی جانب۔ جی ریما۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو بہت ہی ادب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدا اس رب جلیل کے نام سے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن بران رحمت میں
आप सभी को खुश आमदीद। आज 30 मई सन 2019 बरोज़ जुमेरात रमज़ानुल मुबारक की 24 तारीख 1440 हिजरी है। माह सयाम में रहमत व मग़फ़िरत के साथ हम निजात के अशरे में दाखिल हो चुके हैं। ये उस रब ताला की रहमत है कि उसने हमारी मग़फ़िरत करते हुए हमें निजात की राह बता दी कि देखो ये है वो बारीक लकीर जिसके एक तरफ गुनाह व मासियत के दिलदादा मुनकिर बंदों का गिरोह है जो जहन्नुम की तरफ गामजन है, तो दूसरी जानिब रज़ाए इलाही पर लब्बैक कहते हुए सब्र शुक्र से गर्दन झुकाए रूहानी चेहरों वाले बंदे जन्नत के रास्ते पर रवां दवा हैं। अब बहैसियत अशरफुल मखलूक़ात इंतखाब हमारे हाथ में है, या तो हम उसकी रहमत के साए में चले जाएं या फिर उसके गज़ब को पुकारते हुए अपनी आक़बत को बिगाड़ लें। यकीन को मार देते हैं, सकून को वार देते हैं, जब दिल के हाथ में हम वहम की तलवार देते हैं। कहते हैं शक इंसान को ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी एतबार से इतना कमज़ोर कर देता है कि फिर वो अपने आप को शैतान का मतीय फरमा बरदार बनने से नहीं रोक सकता। तबीब आज़म हकीम लुकमान के पास भी इसका इलाज नहीं था, मगर फिर भी न जाने क्यों हम इस रोग को सीने से लगाए ना ढंग से जी पाते हैं और ना ही इसकी मौजूदगी में हमें चैन से मरना नसीब होता है। इरशाद बारी ताला है कि ए अहले ईमान, बहुत गुमान करने से एहतराज़ करो कि बाज़ गुमान गुनाह है और एक दूसरे के हाल का तजस्सुस ना करो। ये शक अगर इंसानी रिश्तों पर ज़ाहिर हो तो खूनी रिश्ते, देरीना ताल्लुकात सब चश्मे ज़दन में मलिया मेट हो जाते हैं, और अगर कहीं ये शक खुदा न खास्ता खुदा के वजूद पर हो जाए तो शिरक बनकर इंसान को मुशरिकीन की सफ़ में ला खड़ा करता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम बदगुमानी से बचो, इसलिए कि बदगुमानी सबसे ज़्यादा झूठी बात है, और किसी और के अय्यूब के जुस्तजू ना करो और ना गीबत करो और ना बुग़्ज़ रखो और अल्लाह के बंदे बन कर रहो। शक इंसान के ईमान को दीमक की तरह चाट जाता है और फिर वही शक उसका ईमान बन जाता है। जो हुस्न ज़न हो तो दिल में गुमा अच्छा ही आता है, वगरना ज़हन और दिल पे वहम का बादल सा छाता है। तबाह कर देती है शक की आदत, कुछ नहीं बचता, तबाही की तरफ ले जाता है ये वहम का रास्ता। खुदा से दूर रिश्तों से ताल्लुक़ तोड़ देता है, ये अच्छाई के रुख को बद की जाने मोड़ देता है। वरान रहमत में आज हम इस जज्बे, इस एहसास की बात करेंगे जिसके पैदा हो जाने से हम दुनियावी रिश्तों से दूर और खुदा के रहमो करम से महरूम हो जाते हैं, यानी शक, वहम, बदगुमानी। मगर इस छोटे से वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले इंट्रोडक्शन में आप जान चुके कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शक। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शक है क्या, उसकी तारीफ़ क्या है, उसके मुहर्रिकात क्या होते हैं, शक क्यों पैदा होता है, और फिर ये भी देखेंगे कि इस शक की बीमारी की वजह से नताइज क्या निकलते हैं दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। मेरे साथ स्टूडियो में जो मोहतरम उलमा इकराम मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देता हूँ। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मौलाना इरशाद हुसैन अशरफी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। और उनके साथ साथ तशरीफ़ रखते हैं मौलाना ज़ामिन अब्बास ज़ैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी रीमा जी, आपका क्या सवाल है? पहला बुनियादी सवाल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। रोज़मर्रा की तरह आज का टॉपिक भी बहुत अहम है। जैसे कि हम सब लोगों को मालूम है कि शक इंसान को ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी तौर पर कमज़ोर कर देता है, और इतना कमज़ोर कर देता है कि वो फिर अपने आप को शैतान का मतीय फरमा बरदार होने से नहीं रोक सकता। तो मैं उलमा कराम से पूछना चाहूँगी कि बुनियादी तौर पर शक कहते किसे हैं?
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. شک کتنا خطرناک ہے اور کتنا نقصان دہ ہے، اس کا اندازہ کلام الہی کی ترتیب کو دیکھنے سے لگایا جا سکتا ہے کہ پہلی آیہ کریمہ قرآن پاک کی پہلی آیہ کریمہ حروف مقطعات کے بعد الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کا ترجمہ کسی کو نہیں پتہ سوائے اللہ اس کے رسول کے، لیکن جو پہلی آیہ کریمہ ہے وہ شک سے ہی متعلق ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے یا وہ کتاب، یہی ایک واحد پوری کائنات میں کتاب یہی ہے جو شک سے پاک ہے. پہلی آیہ کریمہ، اس کا مطلب یہ پروردگار عالم خلاق کائنات ہے، وہ خوب اچھی طرح واقف ہے ہمارے لیے نقصان دہ اشیاء کون کون سی ہیں، روحانی اور مادی اور جسمانی اور ذہنی کیا نقصان کا باعث ہو سکتے ہیں. تو پروردگار عالم نے سب سے پہلے اسی بیماری کا تذکرہ کیا کہ جب تم اس کتاب کو کھولو تو اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ اس میں جو کچھ آیا، جہاں آیا، جیسا آیا، جتنا آیا، جب آیا، وہ سب کا سب غیر یقینی کیفیت سے پاک ہے. شک کہتے ہیں غیر یقینی کو، ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، ہے یا نہیں ہے، ہوگا یا نہیں ہوگا، ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. یہ ساری چیزیں شک کی تعریف میں ہیں کہ شک انسان کے یقین کو آدھا کر دیتا ہے. نہ جانے ہو نہ جانے نہ ہو، پتہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے. تو اللہ نے سب سے پہلے اسی بیماری کو دور کیا. دیکھو قرآن پڑھنا شروع کر رہے ہو تم تو پہلے میں تمہیں اس بات کا یقین دلا رہا ہوں، اور اگر اس یقین کی منزل پہ تم آ سکتے ہو تو قرآن آگے پڑھنا، ورنہ یہیں رک جانا، کیونکہ شک کے ساتھ قرآن نہیں چل سکتا. شک کو پوری طرح دور کر دو، اپنے ذہن و دماغ و دل سے، سوچ سے نکال دو کہ یہی ایک کلام ہے جو سب کا سب غیر یقینی کیفیت سے نکال کر یقین کی منزل پر لے آتا ہے، یعنی شک سے آزاد کر دیتا ہے. اب تم جو کچھ قرآن پڑھو گے اس میں ببانگ دہل تم یقین کر سکتے ہو کہ یہ شک سے پاک ہے. تو شک کی بیماری ایمان کے لیے دیمک ہے، ذہن کے لیے باعث تباہی ہے. انسان کی شخصیت شک میں مبتلا ہو کر کسی کام کی نہیں رہتی، وہ کوئی کام نہیں کر سکتا اگر کسی کام میں اس کو شک ہے، کسی بات میں اس کو شک ہے، نہ اس پہ عمل کر سکتا ہے ذہنی طور سے، فکری طور سے یا عملی طور سے. تو اللہ نے اس نفسیاتی بیماری کو اور اس نفسیاتی کمزوری کو اور اس نفسیاتی نقصان کو سب سے پہلے انڈیکیٹ کیا اور سب سے پہلے اس کو کیپچر کیا کہ دیکھو اب یقین کی منزل پہ میں تمہیں لا رہا ہوں. انسان ہمیشہ سے شک میں تھا، اب میرا محبوب آ گیا، میرا کلام آ گیا. میرا محبوب کا وجود اور اس کا نبوت کا آخری نبی ہونا بھی شک سے پاک ہے. اور یہ کلام الہی میں ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک زیر زبر، ایک ایک حکم شریعت کا ہو یا کسی قدر و منزلت کا ہو یا کسی کی ذلت کا ہو، اس کا ذلیل ہونا بھی شک سے پاک ہے اور اس کا قدر و منزلت بڑھا دینا بھی شک سے پاک ہے. اب جس کو ایمان کامل کرنا ہے وہ کہیں بھی شک نہ رکھے. جس کو میں نے ذلیل کر دیا اس کی ذلت کو بے شک مانے، اور جس کو میں نے عرفہ و اعلیٰ مقام عطا کر دیا اس کو بھی شک سے پاک مانے، تو ایمان مکمل ہوگا. گویا ایمان اور شک دو متضاد چیزیں ہیں. ایمان ہوگا تو شک نہیں ہوگا، شک ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا. اسی باتوں کی روشنی میں پوچھوں کہ کیا علامہ صاحب شک انسان کو شرک کی طرف لے جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا کائنات نہج البلاغہ میں قبلہ کی بات ہی کو کتاب کو تسلسل دیتے ہوئے آگے ارشاد فرماتے ہیں باب قصار میں جو نصیحتوں کا باب ہے کہ لیس من العدل القضاء علی الثقۃ من الظن والشک، کہ وہ فیصلہ عدل پر ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کی بنیاد، جس پر شک اور ظن پر اعتماد کر کے جو فیصلہ کیا جائے وہ فیصلہ کبھی عدل کے عین عدل کے مطابق ہو نہیں سکتا. پھر انسان کے کمال کے بارے میں بتایا کہ من اشرف کمال اعمال کریم، اعمال کریم میں سے
جو بہترین بلند انسان کی بلندی کی انتہا یہ ہے کہ غفلتہ اما یعلم، کہ جانتا ہے، سمجھتا ہے سب چیزیں، لیکن جان بوجھ کر نظر انداز کر دے، پردہ پوشی کر دے. غفلت اما یعلم، ایسا غافل بن جائے جسے کوئی جانتا ہی نہیں. اور یہ غفلت اما یعلم یا کریموں کی جب ہم کہتے ہیں نا یا کریمو یا کریمو یا کریم، تو مولا سے پوچھا گیا کہ جو اپنے رب کو ہم یا کریم کہہ کر پکارتے ہیں تو یا کریم کے معنی کیا ہیں؟ کہا کہ غفلتہ عما یعلم، ایسا غافل بنا بیٹھا ہے جیسے کوئی جانتا ہی نہیں کہ اس کے بندے کیا کر رہے ہیں. سب جانتا ہے، اللہ اکبر. مگر جیسے کہ ماں باپ سب جانتے ہیں کہ میری اولاد کیا کر رہی ہے، مگر ایسے بن جاتے ہیں جیسے کچھ جان ہی نہیں رہے. اس سے قبل کہ ہم تنبیہ کریں اس کو خود احساس ہو جائے. یہ جو شک ہے، جیسے قبلہ نے فرمایا کہ یہ بالکل اس کی مثال دیمک کی سی ہے. جیسے دیمک اندر ہی اندر پوری لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور پھر ایک دن اچانک باہر سے مضبوط نظر آنے والی لکڑی جو ہے وہ گر کر زمین بوس ہو جاتی ہے. یہ شک کی بیماری جو ہے یہ انسان کے ایمان کو اسی طرح سے کھا جاتی ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھا جائے. جب ایمان نہ رہا انسان کے اندر تو واقعی کیا رہا؟ اچھا، فقط شک کرنا ایک وقتی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ شک خود ایک بیماری ہے، اور یہ ام الامراض بن جاتا ہے. شک ام الامراض. اس کی وجہ سے انسان ڈپریشن کا شکار انسان ہو جاتا ہے، نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے انسان، فیصلوں میں پختگی اس کی ختم ہو جاتی ہے، فیصلوں میں اختیار ختم ہو جاتا ہے، کوئی فیصلہ بھی وہ یقین اور اعتماد کے ساتھ کرنے کے قابل نہیں رہتا. اور جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو دنیا میں پھر جتنے بھی رشتے ہیں، کہیں ملازم اور مالک کا رشتہ ہو، کہیں دوستی کا رشتہ ہو، کہیں بھائی بہن کا رشتہ ہو، جتنے بھی رشتے ہیں ان تمام رشتوں میں سب سے نازک رشتہ وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ. اس میں شک سب سے زیادہ ہے. سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب شک خود کیا بیماری ہے خود شک کی ہے؟ تو دیکھیے شک ایک کیفیت کا نام ہے. ٹھیک، جس طرح سے ہم ایک منشیات کا عادی انسان جو ہے اس کا علاج کر لانا چاہیں تو دوائیں، کوئی دوا ابھی تک منشیات کے علاج کے لیے نہیں بنی. کسی دوا سے انسان صحیح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کوئی یہ سمجھے کہ فلاں اسپتال داخل کرا دیا ہم نے، شاید دواؤں کی وجہ سے اس کا نشے کی عادت ختم ہو جائے گی. نہیں، نشے کی عادت ختم کرنے کے لیے کوئی دوا ابھی تک بنی ہی نہیں ہے. دوا صرف اور صرف جتنی دیر کے لیے سے ملتے ہیں اس کو. اس لیے ہر چیز کے بارے میں نے کسی کو دیکھا کسی اچھے مقام پر یا کسی بھی مقام پر دیکھا، کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا، کوئی اس کے بعد نئی چیز دیکھی، تو مجھے فوراً اگر میں یہاں سوء ظن لاؤں گا، یہ ایسا کیسے ہو گیا، اس کے پاس یہ کہاں سے آ گیا، یہ کیسے ہو گیا، تو یہ جائے گا برائی کی طرف، یہ جائے گا تباہی کی طرف. لیکن میں کہوں گا حسن ظن، نہیں اس نے یقیناً کو کاوش کی ہوگی، اس نے یقیناً کو جستجو کی ہوگی، جس نے کوئی محنت کی ہوگی اس نے، جو اس کے پاس یہ چیز ایسی چیز ہو گئی. یہ اعلیٰ راستہ جب ہوگا تو یہ مجھے بیماری سے محفوظ رکھے گا. ٹھیک ہے، اور بہتری کی طرف مجھے بڑھائے گا اپنے آپ. ٹھیک ہے نا. تو مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں اپنے اندر کوشش پیدا کروں. میں دیکھیں انسان کا کام ہے ارادہ میرا کام ہے. اس ارادے کی تکمیل کا ہو جانا، کامیابی تک پہنچانا، یہ خدا کی ذات ہے. ٹھیک، اس پر یقین ہونا چاہیے. لیکن میرا ارادہ ہی نہ ہو، میں ہر وقت صرف اور صرف منفی سوچ لے کے بیٹھا رہا ہوں ہر چیز کے اندر. یاد رکھیے کہ منفی چیز ہوتے ہوئے کامیابی کو بھی ناکامی میں تبدیل کر دیتی ہے، جو منفی سوچ کا ہونا. اس لیے کہا گیا کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہیں تمہارے پاس، خالی جیب ہو، رہنے کو گھر نہیں، خالی جیب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مگر یہاں بھی کہو اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ چیز نہیں دی، مگر میرے تو نے ہاتھ سلامت رکھے ہوئے ہیں، ٹانگیں سلامت ہیں، ذہن کو سلامت رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ میں کر لوں گا. جہاں یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا، انسان کا ارادہ ہوتا ہے، خدا کی طرف سے تائید ملتی ہے اس میں. ہم جتنی بھی مثالیں سامنے لے کر آتے ہیں انبیاء کی، ائمہ کی، اصحاب کرام کی، ان شخصیات کی، انہوں نے ہر معاملے کے اندر ارادہ کرتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ مرضی تیری ہے. ہم کوشش کرنا میرا کام ہے، نتیجہ میرے اختیار میں نہیں ہے. لیکن کوشش حسن ظن کے ساتھ ہونی چاہیے، سوء ظن کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک اور ٹرم استعمال کی جاتی ہے، اردو لینگویج میں ہم استعمال کرتے ہیں، وہ ہے وہم.
یہ شک اور وہم دو مختلف چیزیں ہیں یا مترادف الفاظ ہیں؟ جب الفاظ مختلف ہو جائیں تو پھر معنی بھی مختلف ہو جاتے ہیں. ٹھیک. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وما ینطق عن الہویٰ، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بولتے نہیں ہیں اپنی مرضی سے، کیونکہ بولنے کے لیے یکلم کا لفظ موجود ہے. تو ینطقو جب اللہ نے استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب یہ یکلم سے ہٹ کر کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے پروردگار عالم. ٹھیک ہے. تو نطق کہتے ہیں بولنے کے ارادے کی صلاحیت کا استعمال، صحیح. بولنے کی صلاحیت کے استعمال کا ارادہ، اس کو نطق کہتے ہیں. نطق ہوگا تو حروف تک بات آئے گی، حروف ہوں گے تو الفاظ تک بات آئے گی، الفاظ ہوں گے تو جملوں تک بات آئے گی، جملے ہوں گے تو کلام بنے گا. تو اسی طرح وہم شک سے پہلی منزل کو کہتے ہیں، جو شک کو پیدا کرتا ہے اس سے پہلے واہمہ ہوتا ہے، پھر وہ شک کی منزل پہ جاتا ہے. یعنی واہمے کی ایک مضبوط شکل ہے شک، اور پھر شک کی اس سے مضبوط شکل ہے شرک، کہ وہ واہمہ شک میں بدلا اور شک نے اس کو یقین سے دور کر دیا. اب وہ ہر طرف خدائی کی تلاش میں اور شرک میں مبتلا ہو گیا. شرک صرف خدا کی ذات کا شرک نہیں کہلاتا، شرک اعمال کا بھی ہوتا ہے، شرک یقین کا بھی ہوتا ہے، اور شرک انجام کا بھی ہوتا ہے. تو شرک کی بنیاد شک ہے اور شک کی بنیاد وہم ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جیسے آپ نے فرمایا کہ شرک کیا ہے اور شک اور وہم کیا ہے، یہ وہم جو ہے اسی وہم سے توہمات پرستی بھی جنم لیتی ہے. کالی بلی جو ہے وہ میری گاڑی سے راستہ کاٹ گئی، اب مجھے وہم ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، مجھے آگے جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. یہ وہم، یہ توہم پرستی، اسی سے پھر شک جنم لیتا ہے. پھر یہ جو جیسے کہ ریما نے ابتدا میں کویشچن کیا تھا کہ یہ پھر شرک تک لے جاتا ہے. تو یہ ساری پوری کڑی ہے، یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہیں، کنیکٹڈ ہیں. یہ دیکھیے عجیب ہے نا انسان. یہ خدا نے کسی بھی مخلوق کی خلقت پر ناز نہیں کیا. اتنے یعنی چٹانیں اتنی خلق کر دی، جمادات و پتھر و حیوانات خلق کر دیا، میں کہیں ناز نہیں کیا میں ایسا رب ہوں. جس انسان پر ناز کر رہا ہے کہ میں ایسا رب ہوں، مجھے پہچانو جیسا انسان خلق کر دے. جس انسان پر خدا فخر کر رہا ہے، خدا ناز کر رہا ہے، یہی انسان اپنے آپ کو اتنا کمزور کیوں سمجھ رہا ہے؟ وہ خدا جو انسان کو اختیار دے رہا ہے کہ جو چاہے تو کر لے، جب جو چاہے تو کر لے تو بلی کہاں سے تیرا راستہ روک دے گی؟ ٹھیک ہے نا. بلی تو بہانہ ہے، تو خود ہی نہیں کرنا چاہتا اصل میں نا. ٹھیک ہے، تو بہانہ بنا رہا ہے بلی کا. ٹھیک ہے. جنات افضل ہیں یا انسان افضل ہے؟ انسان افضل ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے کیا مشہور ہے کہ جن نے انسان کو قابو کر لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پھر جن کو افضل مان لیا، اپنے آپ کو کمتر مان لیا آپ نے. خدا آپ کو اشرف کہہ رہا ہے، آپ کو اعلیٰ کہہ رہا ہے. بھئی آپ اعلیٰ و اشرف ہو. وہ بنا ہے فقط نار سموم سے، وہ فقط آگ سے بنا ہے. تم چار اجزاء سے بنے ہو. جو 4 اجزاء سے بنا ہو، عناصر اربع سے جو بنا ہو، اس میں طاقت زیادہ ہو. اس میں پانی کی طاقت بھی ہے، مٹی کی طاقت بھی ہے، آگ کی طاقت بھی ہے، ہوا کی طاقت بھی ہے اس کے اندر. یہ زیادہ پاورفل ہوگا، یہ وہ زیادہ پاورفل ہوگا. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے وہمات کا ہم شکار ہو گئے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہر زمانے میں رہی. اس کی بنیادی وجہ جو رہی وہ یہ رہی کہ دیکھیے ہندو مذہب دنیا کا سب سے قدیم مذہب ہے. ٹھیک ہے. اسلام کی عمر 1440 سال ہے. ٹھیک ہے. ہندو مذہب سب سے قدیمی مذہب ہے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ توہمات اور وہمات اور شکیات جو ہیں یہ ہندو مذہب میں بہت زیادہ ہیں وہاں پہ. کیونکہ ایک معاشرہ ہر زمانے میں ایسا رہا کہ چونکہ اس کے اثرات، معاشرے کے اثرات ختم ہوتے 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 یہاں تک پہنچے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء، پھر اتنے اصحاب کرام، پھر 12 ائمہ علیہم السلام، جس میں سے ایک کی کڑی آج تک موجود ہے اور قیامت تک رہے گی وہ. ٹھیک ہے نا. اتنے مددگار موجود ہیں. یہ انہی تمام چیزوں سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ میرا قوت ارادی ہے نا، کہ میرا قوت ارادی کیا ہے. وہ پروردگار کہتا ہے تو ارادہ کرتا ہے تو میں انسان کے اختیار میں دے دیا جو چاہے تو کر لے. نہ بلی راستہ ہو سکتی ہے، نہ تیرا کوئی جن راستہ ہو سکتا ہے. تو خود بڑا جن ہے. انسان سے بڑا جن کون ہو سکتا ہے؟
माशा یہ بھی बहुत- ڈاکٹر صاحب बहुत वही शुक्रिया, वाली बस बात हमारे कि पास आप ही वक्त- कर दीजिएगा कि हाँ। जैसे किसी के घर में कोई जाता है जी اور کسی کی تعریف کر دی اور وہ چلا گیا تو فوراً کہا ہاں میری طبیعت خراب ہو گئی یا میں گر گیا، وہ میرے گھر آیا تھا، اس نے بس مجھے نظر لگا دی یا ایسا- اس ایسا نے ہوتا ہے، شک کیا، ایسا ہوتا ہے۔ تو ایسی بھی بہت ساری باتیں بہت ساری کی ایسی جاتی ہیں چیزیں ہماری ہوتی ہیں اور یہ society بھی میں۔ بڑا کافی interesting بار topic ہے ٹائم ہمارے میں پاس۔ ختم ہو گیا کہ آخری بات کہوں کہ جی۔ ہم ہر بات ہر برائی ایک مظلوم ہے، اس معاملے میں مظلوم کہتا ہوں، ایک مظلوم ملتا ہے ہمیں ہر برائی میں۔ جی میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا، شیطان نے بھگا دیا مجھے، مطلب میں تو کرنے نہیں چاہتا تھا، شیطان نے بھگا دیا۔ تو یہ شیطان کربلا میں کیوں نہیں آیا؟ ٹھیک، بہت یہ شکریہ، شیطان انبیاء کی زندگی میں کیوں نہیں آیا؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ وعدہ مفتی صاحب۔ ارادے کے انسان ہے۔ علامہ ضامن صاحب آپ کا بہت شکریہ، وقت نکالا آپ نے۔ مفتی ارشاد صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ منصور علی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین ہم نے بات کی آج شک، وہم، ظن، گمان، تجسس، یہ سارے گفتگو ہیں۔ اس کا جو بنیادی نقطہ جو تھا وہ یہ کہ ضامن صاحب نے جہاں پہ فرمایا کہ شک جو ہے وہ ظن ہے اور ظن کی دو قسمیں ہیں، یہ زوئے والا ظن ہے، یہ زے والا ظن نہیں ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، سوء ظن اور حسن ظن۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا ان کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یہ جو بعض گمان گناہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہی سوء ظن ہے، کسی کے بارے میں منفی رویہ اختیار کرنا، منفی سوچ قائم کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہ ہیں۔ اور پھر آپ فرمایا ولا تجسسوا، کسی کی ٹوہ میں مت لگا کرو، کسی کی جاب ٹٹولا مت کرو، کسی کے عیبوں کو ٹٹولنے کی کوشش مت کیا کرو، ٹوہ میں مت لگا کرو۔ یہ بہت امپورٹنٹ باتیں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، اور خاندانی جو ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، خاندانی مراسم جو ہوتے ہیں، رشتے ہوتے ہیں، رشتے ناتوں میں بہت زیادہ ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی ہے۔ آج ہم اپنے اس پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، ہماری ٹرانسمیشن جاری رہے گی، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، مجھے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں، میری بے قراری مٹا میرے مولا، بہت بے قرار
میرے مولا مجھے پھر مدینے بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا. جزاک اللہ. اتنا خوبصورت کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے منظور علی صابری صاحب. ماشاءاللہ جزاک اللہ, بہت خوبصورت. جی جیسے کہ آپ تمام دیکھنے والوں کو پتہ ہے کہ اب جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ طب نبی کی روشنی میں جو نسخے بتائے جاتے ہیں, اور اس حوالے سے آغا عباس صاحب سے ہمیشہ ہم گفتگو کرتے ہیں اور وہ آ چکے ہیں. عباس بھائی آ جائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ. خیریت؟ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. ہماری نیوٹریشنسٹ فیرا جو ہیں وہ ایز یوزول بہت خوبصورت لگیں گی. مجھے یقین ہے آج کے دن بھی وہ تھوڑی سی تیاری میں ٹائم ہے ان کا, تو وہ جیسے آتی ہیں ہم ان کو بھی شامل کر لیں گے. عباس بھائی آج کا ہمارا ٹاپک بہت اہم ہے, وہ ہے کہ کان کے امراض کن وجوہات کی بنا پر ہوتے ہیں. پہلے تو آپ یہ بتا دیں کہ کیا وجہ ہے, اور پھر طب نبی کی روشنی میں اس کے نسخے بھی بتا دیجیے کہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, کان کے امراض زیادہ تر نہاتے وقت پانی وانی چلا جاتا ہے, اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور وہ نکال نہیں پاتے ہیں لوگ. اچھا, عدم صفائی, کان کی عدم صفائی کی وجہ سے کان میں پھنسی بھی نکل آتی ہے, اس کی وجہ سے بھی کان میں تکلیف ہوتی ہے. یا کان میں جب لوگ صفائی زیادہ نہیں کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی پڑ جاتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر جو ہوتا ہے, میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ مجھ سے اگر کوئی کان کی تکلیف کی شکایت کرے تو میں سب سے پہلا سوال اس سے اس کے دانتوں کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیتا ہوں. تو وہ لوگ چونکتے ہیں. میں بھی چونکی ہوں کیونکہ کان اور دانت کا کیا تعلق ہے. تو لوگ چونکتے ہیں کہ بھئی ہم تو کان کی تکلیف بتا رہے ہیں, آپ منہ کی خیریت پوچھ رہے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر داڑھ میں تکلیف ہے, داڑھ میں درد ہے, یا داڑھ میں کیڑا لگ گیا ہے, یا مسوڑے میں کوئی تکلیف ہے, اس کی وجہ سے آپ کے اس سائڈ کے کان میں تکلیف ہو سکتی ہے. کیونکہ یہاں سے یہ رگوں کا اور نسوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے, اس کی وجہ سے جب آپ کی یہاں پہ کوئی تکلیف ہوتی ہے, وہ رگ یہاں سے جا رہی ہے, وہ نس یہاں سے جا رہی ہے, اس کی وجہ سے وہاں پر آپ کے کان میں تکلیف پیدا ہو سکتی ہے. اچھا, اب اس تکلیف کو جب پیدا ہو گئی, اس کو بہت آرام سے آپ ختم بھی کر سکتے ہیں, کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. آئمہ معصومین کا ایک نسخہ بتا رہا ہوں. مولا جی اگر سے میں چاہوں گی کہ آپ اپنی باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں, اپنی گفتگو کا. فیرا بھی آ گئی ہیں تو میں چاہوں گی کہ وہ بھی معلومات حاصل کرے طب نبی کی روشنی میں جو آپ بتا رہے ہیں. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, روزمرہ کی طرح ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے کہا مزید خوبصورت لگ رہی ہوں گی. اچھا, میں آج تھوڑا جو ہے نا وہ نیند بھی کافی آ رہی ہے, تھکاوٹ, عید کی تیاریاں, ساری چیزیں, سب کی یہی حالت ہے نا, سب کی یہی حالت ہے. جی ماشاءاللہ سے آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں ایز یوزول. ماشاءاللہ سے کلر اتنا پیارا پہنی ہے. یہ میں آؤں گی, مجھے لگتا ہے جی میں بالکل آؤں گی اس بات کی طرف. جی اگر سب آپ بات کر رہے تھے. اچھا, میں چونکہ ایک یہاں پر روحانی نسخہ بتاؤں گا اور ایک طبی نسخہ بتاؤں گا, ٹھیک ہے. جو دوسری دفعہ آؤں گا اس میں بھی ایک روحانی ایک طبی, لوگ نوٹ کر سکتے ہیں, بہت کام کا نسخہ ہے. امام معصوم کا نسخہ ہے کہ اگر کسی کے کان میں تکلیف ہے تو ایک مٹھی ایک مٹھی تل اور ایک مٹھی رائی, دونوں کو الگ الگ جگہ پہ کوٹیے. حمام دستے میں کوٹ لیجئے دونوں کو الگ الگ مقام پر, اور جب دونوں کو ملائیے, باہم ملانے کے بعد کپڑے میں رکھ کے اس کو نچوڑیے ایسے کر کے, تو نیچے سے تیل نکل آئے گا اس کا. جب تیل نکل آئے, اس تیل کو بوقت ضرورت, بوقت درد, جب درد ہو رہا ہو کان میں, اس کان میں 2 یا 3 قطرے ٹپکا لیجئے. لیکن وہ دونوں چیزوں کا تیل ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں, صرف رائی کا تیل نہیں, تلوں کا تیل. خالی تلوں کا تیل ڈالیں گے تو بھی افاقہ ہوگا, لیکن رائی اور تل دونوں کو جب ملا کے تیل نکالیں گے, اس کا بہت تیزی سے افاقہ ہوتا ہے, جو دیکھنے میں سامنے آیا ہے. اچھا, دوسرا ایک نسخہ بتا رہا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے تقریباً ہر بیماری کے لیے, اور اس کے میں نے اتنے اعجاز دیکھ رکھے ہیں, میں بڑا خود بھی حیران ہوں. میرے مولا نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہر بیماری کو دور کرنا چاہے تو وہ یہ کیوں نہیں کرتا. لوگوں نے پوچھا مولا کیا, تو مولا نے فرمایا کہ جس مقام پہ بھی تکلیف ہو, چاہے آپ کے پیٹ میں تکلیف ہو, چاہے آپ کے کان میں تکلیف ہو, چاہے آپ کے ہاتھ میں تکلیف ہو, جس مقام پہ بھی تکلیف ہو اس مقام پہ ہاتھ رکھیے. نماز فجر کے بعد
صرف نماز فجر کے بعد پڑھنے کا نسخہ ہی، لیکن معجزہ ہے، کمال ہے. میں بار بار تعریف کر رہا ہوں اس کی، کیونکہ میں نے اس کے ایسے اعجاز دیکھ رکھے ہیں. جو لوگ سینے کی جلن میں مبتلا تھے ان کو سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھوایا، فون کر کے کہا کہ صاحب یہ تو غضب کی چیز ہے، یہ کمال ہے، شفا ہے اس کے اندر. پھر جس کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے اس نے پیٹ پہ رکھ کے، جس کو گھٹنے میں درد ہو رہا ہے اس نے گھٹنے پہ رکھ کے پڑھا. لیکن 40 دن متواتر پڑھنا پڑتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ 40 دن سے پہلے شفا نہیں ملے گی. 2 سے 3 دن میں اکثر تو ہم نے دیکھا کہ آدھے گھنٹے میں وہ 40 کی تعداد بھی پوری نہیں ہو سکی، آدھے گھنٹے میں وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے. 35-40 منٹ لگتے ہیں اس کو پڑھنے کے لیے. آپ یہ پڑھیے، مولا نے فرمایا کہ بیماری کے مقام پہ ہاتھ رکھیے ایسے کر کے، اور ہاتھ کو ایسے اوپر سے نیچے کی جانب پھیرتے جائیے، اور یہ پڑھیے 1 مرتبہ سورہ الحمد. ٹوٹل سورہ الحمد 40 ہے، لیکن میں طریقہ بتا رہا ہوں. پہلے 1 مرتبہ سورہ الحمد پڑھیے آپ نے، اس کے بعد یہ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تبارک اللہ احسن الخالقین، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. 1 سورہ فاتحہ 1 یہ دعا، 1 سورہ فاتحہ 1 یہ دعا. 40 کی کوانٹٹی کرنا ہے. اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ 40 کی کوانٹٹی سے پہلے ہی تکلیف ختم ہو جاتی ہے لوگوں کو، اکثر یہ بھی دیکھنے میں آیا. ورنہ اگر شدید مرض، میں نے کینسر میں بھی لوگوں کو پڑھوایا، آپ یقین کریے ان کو بھی افاقہ ہوا، تکلیف دور ہوئی ان کو. 40 دن اگر کوئی پڑھے گا تو بالکل بیماری ختم ہو جائے گی جڑ سے. لیکن افاقہ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن بھی آ سکتا ہے. اچھا، اس کو اور آسان کر سکتے ہیں. اگر پوری سورہ الحمد پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، آپ کہیں گے نہیں آفس جانا ہے مجھے لیکن یہ پڑھنا بھی چاہتا ہوں میں، تو خالی آپ یہ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تبارک اللہ احسن الخالقین، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. خالی آپ الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھ کے اس کو ساتھ لگا کے 40 مرتبہ پڑھیں گے، آپ معجزہ دیکھیں گے، حیران ہو جائیں گے. بہت پیاری بات. مگر میں پوچھنا چاہوں گی کہ کبھی ہوتا ہے انسان غلطی سے اگر 42 دفعہ پڑھ گیا یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ 40 سے اوپر پڑھیں گے کوئی نقصان نہیں ہے، 40 سے نیچے پڑھیں گے تو کوانٹٹی پوری نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی عفیرہ، اب بتائیں آپ کیا کہہ رہی تھیں؟ میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ تھوڑا سا روٹین ٹف، تھوڑا سی تھکاوٹ میں خیر چھوڑنے نہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ابھی ہم اسکرین پہ نہیں بتا سکتے. بٹ یہ کہ میں جو اپنے ویورز کو گائیڈ کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ کیری آ چکی ہے، بہت ساری کوئریز بھی آ رہی ہیں. بہت سارے سوال ہے کہ کیری کے کیا فوائد ہیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ کیری ہوتی کیا ہے، کیونکہ عام فہم لوگوں کو پتہ نہیں کہ کیری کیا ہوتی ہے. بالکل کیری کے بارے میں پہلے بتائیں کیونکہ آم کا سیزن ہے. بالکل آم کا سیزن ہے. کیری بیسیکلی کچے آم کو کہتے ہیں، جو وہ آم جس نے اپنا ہرا رنگ سے پیلے رنگ کی طرف تبدیل نہیں ہوا ہوتا. وہ کبھی کبھی ہلکا پیلا ہٹ میں آ جاتا ہے، ہلکا اس میں ترش سے میٹھا ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے. لیکن کیری کچے آم کو کہتے ہیں، جو کہ درخت پہ جب گرمی تیز پڑنی شروع ہوتی ہے تو وہ پھر اپنا رنگ تبدیل کرنا شروع کرتا ہے. اس کچے آم کے بے تحاشا فوائد ہیں، ہر طرح سے فوائد ہیں. ہیلتھ بینیفٹس تو بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس موسم میں جو پھل اور جو سبزی ہمیں عطا کی ہے اس مناسبت سے، اس موسم کی مناسبت سے عطا کی ہے. تو سب سے پہلے تو میں ایک شربت بتاؤں گی جو کہ بہت فائدہ مند ہے گرمی کو لے کے، کیونکہ ہمارا افطار ہو رہا ہے. ابھی عید کے لیے بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں، تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ مجھے ڈیمونسٹریٹ کر کے بتانا پڑے. کچا آم اپنے چھلکا اتار کے اس کو بوائل کرنے کے لیے چڑھا دیا. سپوز 1 کلو آم، کچا آم کچا آم آپ نے 1 کلو کیری اگر آپ نے لی ہے تو تقریباً 2 کلو پانی میں آپ نے بڑے پتیلے میں چھیل کے چڑھا دیا. جو بالکل پلپ ہو جائے، بالکل یہ سمجھیں کہ سافٹ ہو جائے، پانی اپنا رنگ تبدیل کرنا لگ جائے، کھٹا ہو جائے، تو آپ نے اس کو نکال لینا ہے. اس کی گھٹلی کو الگ کر کے، گھٹلی ویسے بہت اس کی سافٹ ہوتی ہے، آم کی طرح سخت نہیں ہوتی ہے، اس کی گھٹلی کو الگ کر کے اس پورے پانی کو آپ نے اچھے طریقے سے بلینڈ کر لینا ہے. اس میں پھر وہ جب بلینڈ پورا ہو جائے گا تو اس میں آپ نے پھر جیسے 3 کلو ہو گیا، جیسے آپ نے 1 کلو کیری لی تھی، 2 کلو آپ نے پانی لیا تھا، اس میں تقریباً آپ اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ ڈالتے ہیں، ویسے 1 پاؤ سے مور دین 1 پاؤ چینی آپ نے ایڈ کرنی ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے پکا کر آپ نے اس کو پھر ٹھنڈا کرنا ہے. پھر ٹھنڈا کر کے آپ اسکویش جو بھی بوٹل، یہ کیری کا اسکویش تیار ہو گیا ہے، آپ اس کو بوٹلز میں بھر کے رکھ سکتے ہیں. چاہیں تو اس میں لیمن جوس بھی ایڈ کر دیں. لیمن جوس ہم جب ایڈ کر رہے ہوتے ہیں ایز اے پریزرویٹو ایڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیری اٹ سیلف وائٹامن سی ہائی کانٹینٹ میں اس میں اویلیبل ہوتا ہے، تو اس میں ہم نہیں بھی کریں تو کام چل جائے گا. یہ اس کو ہم پریزرو کر سکتے ہیں. اس کو اپنے بوٹلز میں بھر کے رکھ دینا ہے. پھر جب بھی کوئی مہمان آ رہا ہے، یا جب آپ کا دل چاہ رہا ہے، یا بچے دھوپ سے تیز گرمی سے آ رہے ہیں، یا آپ کے گھر کے افراد تیز گرمی سے آ رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے اس کو بوٹل میں لائک آپ نے 1/4 گلاس آپ نے یہ کیری کا اسکویش نکالا، اس میں پانی ڈالیں، برف ڈالیں، کالا نمک ڈالیں،
اور کالی مرچ ڈالیں اور پئیں, اور یہ آپ کو لو سے بچائے گا, گرمی سے بچائے گا, ہیٹ اسٹروک کا جو موسم چل رہا ہے ابھی پرابلم چل رہی ہے اس سے بچائے گا, اور ٹھنڈا رکھے گا جسم کو. جی, اور دماغ کو بھی ٹھنڈا رکھے گا. دماغ کو ٹھنڈا رکھے گا, دماغ کو ٹھنڈا چلیں, کیری کے حوالے سے آپ سے اور سوال پوچھوں گی, اور بھائی آپ سے کان کے حوالے سے میں بہت سارے اور سوالات ہیں, اور ڈیفینیٹلی آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں اس کو بھی شامل کریں گے, لیکن لیں گے اس وقت ایک چھوٹا سا بریک. میل کی وجہ سے بھی تکلیف اچھا, ہوتی ہے. کان میں زیادہ تو مجھے تو لگتا ہے کہ دلوں میں بہت زیادہ میل ہے. دلوں میں ہوتا ہی میں ہوتا ہے, دلوں میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے, کان میں بھی بہت میل پڑ جاتا ہے. تو کان کے میل کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس گھر میں دیسی لہسن ہے, دیسی لہسن کو ایک جوا اس کا چھیل لیجئے. چھیلنے کے بعد اس کو ہلکا سا کٹ لگائیے چھری سے, اور وہیں پر قطرے اس کے 2-3 قطرے ٹپکا لیجئے. سارا میل آرام سے باہر آ جائے گا. یہ ایک بڑا زبردست نسخہ میں نے بتایا, بہت آسان بھی ہے. اور اگر دماغ اور دل کے اندر میل ہو تو وہ کیسے باہر اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیے اور اللہ سے استغفار کیجئے, وہ اس سے بھی دور ہو جاتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے کہ جس کا دل دکھایا یا جس کے بارے میں غیبت سنتا رہا یا بری بات کہتا رہا یا کسی کے لیے بغض رکھا, اسی سے جا کے معافی مانگ, پھر معاف کروں. اس کے پاس انسان جاتا نہیں ہے. ضروری ہے کہ پہلے اس سے معافی مانگے, اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے, ہے نا. اللہ بھی جب تک معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا. بالکل. اچھا, ایک چیز اور بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے کان میں تکلیف ہے تو وہ ایک تو مسواک کرے. مسواک کرنے سے کان کی تکلیف دور ہوتی ہے, اور مسواک 3-4 قسم کی ہیں, کوئی سی بھی کر لیں, مطلب پیلو کے درخت کی لے لیں, اخروٹ کے درخت کی لے لیں. مسواک کرنے سے کان کی تکلیف دور ہوتی ہے, کیونکہ جب دانت اور یہ مسوڑوں کے مسائل دور ہوتے ہیں تو کان کی تکلیف آٹومیٹکلی جانا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ 1-2 دن میں نہیں جاتی ہے, ہفتہ 10 دن لگتے ہیں, کیونکہ آپ نے برسوں سے مسواک نہیں کیا ہوتا یا زندگی میں کبھی نہیں کیا ہوتا. لیکن جب آپ مسواک کرنا شروع کرتے ہیں اس کے فوائد بے تحاشا ہیں, بلکہ ایک معجزہ ہے. دیکھیے, سائنس بھی ماشاءاللہ, میں سائنس کے خلاف نہیں, میں سائنس کا بہت حامی و ناصر ہوں. مطلب میں بڑے ناصر تو نہیں کہنا چاہیے, میں بڑا حامی ہوں سائنس کا, کہ سائنس بہت ترقی کر رہی ہے ماشاءاللہ سے, اور پروردگار نے اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر کیا ہے. لیکن دیکھیے, ہم بہت سارے ماؤتھ واش استعمال کرتے ہیں, ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں, طرح طرح کے برش استعمال کرتے ہیں, لیکن منہ سے اسمیل جو آ رہی ہے وہ نہیں جاتی, وہ جاتی نہیں ہے. اور یہ واحد سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مسواک جیسے ہی آپ استعمال کریں گے, دوسرے دن تیسرے دن اسمیل آنا بند ہو جائے گی. یہ مولا کا معجزہ ہے. عباس بھائی پوری ایمانداری سے بتائے گا, آپ کے دانتوں کی رنگت بڑی اچھی ہے, آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ میں مسواک کرتا ہوں, اخروٹ کی مسواک میں کرتا ہوں, میں زیتون کے درخت کی شاخ سے میں مسواک کرتا ہوں, میں پیلو کے درخت کی شاخ سے میں مسواک, تینوں مسواک میرے گھر میں ہر وقت موجود رہتی ہے. میں تینوں متواتر الگ الگ ٹائم پہ یوز کرتا ہوں. یہ میری ہابی کے اندر ہے, مجھے بڑا پیار ہے مسواک سے. وہ نظر آ رہا ہے, وہ آپ کے دانتوں کی خوبصورتی سے, رنگت سے پتہ چل رہا ہے. اچھا, ایک دعا بتاؤں کہ جناب سیدہ کی تسبیح, جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح, مولا نے فرمایا اگر کسی کے کان میں تکلیف ہو, کان پہ ہاتھ رکھنے کے بعد وہ تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ اکبر 34 مرتبہ کہے, پھر 33 مرتبہ, 33 مرتبہ الحمدللہ کہے, پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ کہے. لیکن اللہ اکبر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, کائنات میں سب سے بڑا اللہ ہے. پھر یہ ڈرامہ آ رہا ہے, آپ بولے نماز بعد میں پڑھوں گا, تو پھر وہ اللہ بڑا نہیں ہے. پھر آپ نے ڈرامے کو معاذ اللہ آپ نے اوپر کر دیا ہے نا. آپ کہیں تقریب میں جا رہے ہیں, آپ نماز آن کے پڑھیں گے, نہیں, اللہ بڑا ہے تو پھر نماز پڑھیے, اس کے بعد تقریب میں جائیے. اپنے ہر ضروری کام سے پہلے اس کے آگے سربت سجود ہو جائیں, تو پھر وہ اللہ اکبر جب آپ کہیں گے اس کی تاثیر بہت زیادہ ہوگی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ میں سب سے پہلے تو میں اپنی ذات کی خود ناقد بنتی ہوں کہ نماز میں 5 وقت کی پڑھتی ہوں. مگر کبھی ہوتا تھا کہ اچھا بیٹھے ہوئے ہیں اکٹھے فیملی کے ساتھ, کسی رشتہ دار کے ساتھ بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ہے, تو گپ شپ چل رہی ہے, تو ظہر کی اذان ہو گئی ہے, تو اچھا اب ظہر کی اذان کا وقت ہے عصر تک, کوئی بات نہیں, میں آدھے گھنٹے بعد پڑھ لوں گی. لیکن اسی طرح ایک ادبی محفل میں بیٹھی, اور جب میں نے سنا کہ جب تمہیں آواز دی جائے, جب اذان کی آواز سنو, تو دنیا کی ہر چیز ترک کر کر سب سے پہلے رب کو جا کے سجدہ کرو, پھر باقی معاملات کو لے کر چلو. بس پھر جب آپ دل سے اللہ اکبر کہیں گی وہ اثر دکھائے گا. اور یقین کریں کہ جب سے میں یہ کرنا شروع ہوں کہ جیسے اذان ہوتی ہے, کہیں جانا ہے, کوئی میٹنگ ہے, کوئی رشتہ دار آ گیا, یہ کوئی ڈرامہ چل رہا ہے, فیوریٹ آپ اپنا سیگمنٹ کوئی دیکھ رہے ہیں,
آپ یقین کیجئے کہ میں فوراً جیسے اذان ہوتی ہے تو میں سب سے پہلے سارے کام چھوڑ کر، ایون کہ کئی دفعہ والدہ کہتی ہیں کہ نہیں پوری بات سن کر جاؤ، تو میں بہت معذرت سے ادب سے کہتی ہوں امی میں آ کر آپ کی ساری کہوں کہ آپ بھی ادھر ہیں میں بھی ادھر ہوں، پہلے اس کی سن لوں، میں پہلے اس کی سن لوں جس کو ہم سب نے جواب دینا ہے. اس کی سننا ضروری کتنی ہے. غلطیاں کرتے ہیں ہم، انسان ہیں، بندہ بشر بے ہے، شک، بے شک. پرفیکٹ تو ہو نہیں سکتے، تو جو چیز ہم بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس کی طرف پہلا قدم بڑھانا چاہیے. پھر آپ کو دیکھ کے آپ کے بچے بھی اسی کو فالو کریں گے. جی ہے بالکل. آپ کے قرب و جوار میں آپ کے جو رشتہ دار بچے ہیں، سالی کے بچے، مطلب نند کے بچے، جٹھانی کے خاندان بچے، کے وہ بھی سارے دیکھتے ہیں، وہ بچوں کہتے ہیں کو اچھا یہ بڑا اچھا example عمل ہے، لیتے وہ ہیں. اس کو فالو کرنا شروع کر دے. اس ثواب میں بھی آپ شامل حال رہیں گی تا قیامت، جب تک ان کی نسلیں نماز پڑھتی رہیں گی اور نماز کا ایسے اہتمام کریں گے اور احترام کریں گے، تو اس میں شریک حال اس رہیں میں گی میں آپ. ریما ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی، میں نے پڑھی بھی تھی اور میرے پیرنٹس نے بھی ایک دفعہ سکھائی تھی کہ اگر آپ کی جیسے کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے، ہم 4 لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ کی تعریف کر رہی ہوں، یہ سب نہیں سن رہے، اپنی باتوں میں مگن ہے یا کوئی اور نہیں سن رہا، تو آپ کو کوئی یا لاؤڈ اسپیکر پہ یا لاؤڈلی آپ کی تعریف کی جا رہی ہے، تو جو نہیں سن رہا ہوگا آپ کو تھوڑا سا ایک ہرٹ فیلنگ ہوگی کہ یار میری تعریف کی جا رہی ہے، یہ نہیں سن رہا. بلکہ میں نے دیکھا ہے آپ اسی بات کو لے کر چلنا ہے کہ ایک محفل میں ایک ادب ہوتا ہے، ایک پیار ہوتا ہے، یہ پیار کے رنگ ہیں، طریقے ہیں. جی ہاں. اور آپ گئے اور ساری محفل میں جتنے آپ کے کولیگز ہیں یا جونیئرز ہیں یا آپ سے کچھ سینئر بھی ہیں، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ایک خاتون بالکل پیٹھ موڑ کر اپنی جگہ سے اٹھی بھی نہیں اور ٹیلی فون پر ایسے مصروف ہو گئیں کہ جیسے وہ جانتی ہی نہیں کہ آپ یہاں موجود ہیں یا نہیں، یا آپ کی تو محفل میں امپورٹنس سب نے اس چیز کو محسوس کیا. تو اذان کے بارے میں کہی تھی، اذان بیسکلی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ کی تعریف، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، اس میں اذان میں یہی ساری چیزیں، محمد اور حضور اللہ کا رشتہ بیان کیا جا رہا. تو اس وقت ہم لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، سم ٹائمز ہم مصروف ہوتے ہیں، اذان کان میں پڑھ رہی ہوتی ہے، تو یہ تربیت میں شامل ہونا چاہیے ہر بچے کے، ہر انسان کی، کہ اذان کے وقت خاموشی سے، جو کہ ایک سنت بھی ہے، احکامات میں بھی شامل ہے کہ اذان کو سنیں، اذان کا جواب دیں. ہم سن تو رہے ہوتے ہیں نماز، آپ لوگ نماز کی بات کر رہے تھے، لیکن ہم سن تو رہے ہوتے ہیں، ہمارے دماغ میں شاید یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اب نماز کے لیے اٹھ جانا ہے، لیکن نماز سننا ایک اچھا عمل ہے اور اذان سننا ایک اچھا عمل ہے اور ہمیں سننا چاہیے، اس کا جواب دینا دیکھیں. آج چاہیے. ہماری گفتگو کچھ اور طرف چلی گئی، لیکن میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ بھی بتا دیں تاکہ لوگ پھر اس چیز کو اور اہمیت دیں گے کہ جب اذان ہوتی ہے، جو میں نے علماء کرام سے سنا، جو میں اچھی باتیں سیکھ رہی ہوں، سمجھ رہی ہوں، وہی میں آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں، بلکہ مجھے تصحیح کیجیے گا اگر میں غلط ہوں، کہ اذان جب ہو اور اس وقت آپ جو دعا مانگتے ہیں بے شک وہ آپ کی قبول ہوتی ہے، بالکل. اگر آپ کے حق میں بہتر ہے تو. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جب وہ دونوں وقت ملتے ہیں، اس وقت جب اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ اے میرے بندے آ، میری طرف آ، مجھ سے کلام کر، مجھ سے بات کر، اتنی پیار سے اللہ بلاتا ہے، حیا علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف آؤ، حیا علی الصلاح، آؤ صلاۃ کی طرف، نماز کی طرف آؤ. دیکھیے جو لوگ دوسروں کو احترام اور ادب کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ وہ خود اپنے آپ کو اپنے نظر سے اپنا وقار گرا رہے ہیں. دوسروں کی نظروں میں تو ان کا وقار گر جائے گا، لیکن وہ خود اگر جب بعد میں سوچتے ہیں، بہت سے لوگ رات کو سوچتے ہیں سب کچھ، تو وہ پھر محسوس کرتے ہیں کہ یار ہم خود اپنے آپ کو اپنے وقار سے گرا رہے ہوتے ہیں، کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں، لیکن کسی کی اچھائی کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے. کئی جگہوں پر میں نے دیکھا ہو فیرا کہ اگر کسی خاتون کی شادی ہو گئی کسی سے اور اس کو پتہ چلا کہ اچھا میرا میاں جو ہے اس خاتون کو پسند کرتا تھا مجھ سے شادی سے پہلے، اور دوسری خاتون کی بھی شادی ہوگی اور چاہے دوسری خاتون اس کے میاں کو پسند کرتی ہو یا نہ ہو، اس چیز سے بالا تر ہو کر وہ خاتون دیکھتی اچھا میرا میاں اس خاتون کو پسند کرتا تھا اور اس بیچاری کو پتہ بھی نہیں ہے، اور وہ دل میں بغض رکھ کر بیٹھی اور ہر محفل میں ہر جگہ پر وہ کوشش کرتی ہے کہ اس خاتون کی کردار کشی کرے، کوئی طنزیہ جملہ اس پر مار دے، جبکہ وہ بیچاری سوچتی ہے کہ یا خدایا کہ یہ ایسا کیوں کر رہی ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے میرے ساتھ. تو مجھے لگتا ہے کبھی کبھی یہ جو آپ کے اندر کا شک، جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا، کہ آپ کے اندر کا جو شک ہے اس کی آگ میں آپ خود ہی جلتے رہتے ہیں اور کسی کو نقصان نہیں ہوتا. یہ شک کی شکل مولا آپ اپنے گھر کو بھی خراب کر لیتے ہیں. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ شک کی شکل یقین کی سی ہوتی ہے. مطلب شک آپ کو اس شکل میں آن کے ڈرائے گا کہ آپ کو یقین ہونے لگے گا یہ شک نہیں ہے، یقین ہے. نہیں، وہ شک ہی ہوتا ہے. اور یقین کی 3 قسمیں ہیں. یقین کی 3. اچھا، لیکن میں ایک چیز یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ
ये हम इसलिए ये सारी बातें करें क्योंकि कान का मामला है कान का और मामला है, कान से हम कान सुनते में हैं आवाज भी आ रही है सब कुछ। आपके। गीबतें सुनते हैं कसरत से, तो अच्छी बात सुनना और भी। मुंह का भी मामला है, मुंह से मुंह का भी, गीबतें और करते मुंह से हैं। बात अब देखिए करते हैं। कनेक्शन कितना मजबूत है, यहाँ से गीबत सुनते हैं, यहाँ से गीबत करते हैं, तो मामला खराब हो और जाता है। हमारे दोनों कानों के बीच में कोई खाली जगह भी नहीं है। खाली जगह भी नहीं है, क्या बात कही है आपने। लेकिन बहरहाल, लेकिन अपने आप को अगर वकार अपना बुलंद करना है तो दूसरों को इज्जत देना सीखिए। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। आप क्या यकीन खूबसूरत जानिए बात, ये कितनी इस प्यारी में- बात की है कि अगर आपने अपना वकार बुलंद करना है दूसरों को इज्जत देना सीखें। छोटों को भी इज्जत दें। छोटों ये नहीं को कि भी छोटे इज्जत उस दें। काबिल नहीं होते, छोटे ज्यादा मुस्तहक होते हैं, आप उनको इज्जत दें, सीखेंगे आपसे वो। आप जिंदगी भर आपका अदब एहतराम करते रहेंगे। अगर आपने बच्चों को इज्जत देना शुरू करी ना, कभी नहीं भूलते बच्चे, वो बोलते हैं हमें इज्जत दी, हमें एहतराम दिया, हमें मोहब्बत दी। इंसान मोहताज होता है मोहब्बत का और एहतराम का। ये दो चीजें अगर मिलना शुरू हो जाए ना, आप यकीन करें गैर अपने हो जाते हैं। अगर आपने सही उसको बात है, एहतराम बिल्कुल दे सही दिया, बात है। उसको इज्जत दे दी, वो अपने हो जाएंगे, अपनों से भी बिल्कुल ज्यादा सही हो बात जाते है। हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम का क्या खूबसूरत कौल है कि इखलाक की कोई कीमत नहीं देनी वाह 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 पड़ती, वाह वाह। मगर इससे दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है। अगर आप किसी कोई आया है, आप उठकर खड़े हो जाएं तो आपका कद छोटा नहीं बड़ा हो और बड़ा जाता हो है। जाता है। अगर किसी ने आपको कोई गलत जुमला कह दिया और आप खामोश हो जाएं तो आपका कद छोटा नहीं बड़ा हो बड़ा जाता हो जाता है। क्या अगर बात किसी है। के लिए आप अपनी जगह छोड़ दें, उसको नशिस्त दे दें, तो आपका कद छोटा नहीं बड़ा हो जाता है। और जो बड़ा होता है उसके अमल और उसके काम भी बड़े होते हैं। मगर हमारी प्रॉब्लम है कि हम दुनिया में जो चीज़ें बड़ी महसूस की जाती हैं, जिसके पास बड़ी गाड़ी, जिसके पास ज़्यादा पैसा, जिसके बेशुकीमती लिबास, जिसके पास हीरे जवाहरात, वो ही बड़ा है। चाहे उसके पास अदब ना हो, चाहे उसके पास इखलाक ना हो, खुशगुफ्तारी ना हो, किरदार ना हो, किरदारी ना हो। इज्जत करने का सलीका ना आता हो। और फिर कई मैंने देखा है कि जिन लोगों के पास बहुत इल्म होता है जी हाँ। उनके अंदर अगर तकब्बुर आ जाए बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है। बिल्कुल भी सही कह रही हैं आप। तो वही आपको अब्बास भाई, हमने पिछले दिनों भी ये बात की बिल्कुल, थी बिल्कुल, हम लोगों कि ने की इल्म थी तो ये बात। इब्लीस के पास भी था, बिल्कुल सही कहा आपने, मगर ज़ात क्या की बात नफी है। नहीं थी। नफी नहीं थी। तो अल्लाह ताला ने खूबसूरत। उसको सबसे अलग कर दिया, शैतान का अल्लाह दर्जा की दे दिया। लानत का मुस्तहक हो गया कम वक्त। इसलिए जब भी इब्लीस। कोई ऐसा अमल करता है तो क्या कहते हैं, तुम इब्लीस के पैरोकार हो, बिल्कुल तुम बिल्कुल। शैतान को मान रहे हो। और देखिए, इंसान पहचाना जाता है अपनी रफ्तार से, अपनी गुफ्तार से, अपने किरदार से। ये अपने तीन कौलो चीजें अमल होती से। हैं, रफ्तार, गुफ्तार और किरदार। किसी को भी पहचानना, ये तीनों चीजें चेक कर लें उसके अंदर, उसका रफ्तार, चलने का किरदार, स्टाइल देखें। बहुत से गुफ्तार। लोग यूं यूं करके चलते हैं, ओहो, अभी पता नहीं क्या कर देंगे, पहाड़ गिरा देंगे अपने नीचे, ऐसा करते हैं। और बहुत से दरअसल लोग बिल्कुल जो- सीधे चलते हैं आराम सुकून से, तो वो क्या करते हैं, बेजरर होते हैं। और जो बिल्कुल अकड़ के जमीन पे अकड़ के चल रहे हैं, ये अल्लाह की जमीन है, इस पे चल अकड़ के चलने का दरअसल बिल्कुल जो नहीं है, लोग पता है? अच्छे होते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं, जिनके अंदर कुछ होता है, वो इल्म का मैटर हो, वो इखलाक का मैटर हो, वो किसी भी चीज़ का मैटर हो, दौलत, और ये सब तो मटेरियलिज्म है, दुनिया की चीज़ है, उनको कभी